सब و शतम नहीं, शतम गाली होती है, सब का माना होता है किसी की बुराई करना। वो बुराई क्या थी कि वो हजरत उस्मान के कातिलीन से बदला नहीं ले रहे। इसका माना जो किया जाता है ना कि जी गालियां देते थे, ये गलत माना है, झूठा माना है। सब और चीज है, शतम और चीज है। सब का माना जो है वो शतम नहीं होता। ये बड़ी बड़ी बात है जो लंबी तौर पे फर्क नहीं कई बंदे कर पाते। अब आ जाए मेरे भाइयों उस टॉपिक की तरफ, बुखारी मुस्लिम में जो अहादीस हैं सब व शतम। मैं बुनियाद ही क्लियर कर दूं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने अपनी अवाम को, अपने फॉलोअर्स को एक पट्टी पढ़ा दी कि ये जो सब का लफ्ज़ है ना, इसका मतलब गाली नहीं हमेशा होता, तनकीद भी होता। तो पहले तो मैं फकी वाला जवाब देता हूँ कि क्या हज़रत अली में तनकीद करना सवाब का काम है? क्या खलीफा राशिद के खिलाफ एक दूसरे बंदे का तनकीद करना और उससे बगावत करना और उसकी बैत न करना, ये सवाब का काम है? आप तनकीद भी माना ले लें तब भी बात कहाँ तक जाएगी? क्योंकि जो हदीस है ना बुदाउद तिरमिज़ी इब्न माजा में अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन, उसमें अल्फाज है तो मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे और दीन में नई नई बिदतों से बचना और मेरे खुलफाए राशिदीन और मेरी सुन्नत को पकड़ना। नबी इस्लाम ने खुलफाए राशिदीन के मुखालिफिन को बिदत पर कहा है, बिदत मुकफ्फरा नहीं है। और उसमें भी अलग बात है कि जो अहले जमल हैं उन्होंने तो रुजू कर लिया, सैयदना तलहा, ज़ुबैर, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अजमईन का मामला अलग है। मसला खवारिज का और अहले सिफ़ीन का, अहले शाम का, ये अलग से टॉपिक है। फिलहाल मैं तो सब का तर्जुमा कहते हैं जी तनकीद तनकीद, ये गाली तो उन्होंने खुद से बना ली है। अच्छा तो सर फिर आप उसमें भी क्या दिया करें मेरे सहाबा को तनकीद मत करो, वहां तर्जुमा करते हैं सब का गाली मत दो। हम ये कहते हैं कि सब का तर्जुमा मुस्लिम में खुद हुआ हुआ है, मुस्लिम में सब नहीं लानत के अल्फाज मौजूद है, वो हम आपको हदीस बताते हैं। ये बुखारी में भी हदीस है, बुखारी में इसका नंबर है 3703 और मुस्लिम में डिटेल के साथ है 6229। अहले मरवान, आले मरवान जो थे बनु उमय्या, उनमें से एक शख्स मदीने का हाकिम बनता है और सहल इब्न साद अस-सादी को बुलाता है मिंबर पर और कहता है कि हजरत अली के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहो। वो इनकार करते हैं, वो साबिकून अल अव्वलून में से हैं, बल्कि वो शियाने अली में से हैं। बनु उमय्या के दौर में हजरत अली के फज़ाइल बयान किया करते थे। बुखारी मुस्लिम आप खोल के देखें, लोग उनको जब हज के मौका पर मिलते हैं कि आप चंद साहब में से सीनियर जो बाकी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत की, तो आप हमें बताएं, तो वो एक हदीस सुनाया करते थे बड़ी गज बज के कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि ग़ज़वा उहद के मौका पर जब रसूलुल्लाह के दांत शहीद हुए तो कौन था जो हुजूर के जख्म धोता था और किसने मरहम पट्टी की? तो कहते हैं कि नबी इस्लाम का खून नहीं रुकता था तो मौला अली एक ढाल में उसको उल्टा करके बर्तन बना के उसमें पानी लेके आए और सैयदा फातिमा पानी लेके हुजूर का जख्म धोती थी, और वो जब जख्म से खून रिसना बंद ना हुआ तो उन्होंने कॉटन का एक कपड़ा जला के उसकी राख रखी तो, और वो ये हर जगह चीख चीख के ये हदीस सुनाते थे। क्योंकि बनु उमय्या के दौर में हजरत अली पे सब शतम हो रहा था तो हजरत अली के फज़ाइल बयान करते थे। लिहाजा इन्होंने फिर सोचा कि यार इसी बंदे को जो मौला अली का शिया है इसी से ही हजरत अली पे लानत करा दे तो बाकी तो सारे एक्सेप्ट कर लेंगे, कबाइली सिस्टम है। तो इनको बुलाया गया साल इब्न साद अस-सादी को और कहा कि तुम हजरत अली पे सब शतम करो। तो उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसे। उनका चलो तुम अगर ये नहीं कह सकते लान अल्लाहु अबू तुराब कह दो, ये अल्फाज है मुस्लिम 6229, अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर लानत। अबू तुराब का मतलब है मट्टी वाला, और ये नाम बनु उमय्या हकारत से लेते थे, मट्टी वाला, हम भी किसी को कहेंगे मट्टी वाला। इस पे फिर साल इब्न साद ने क्या लगाया, उन्होंने कहा तुम तो हजरत अली की तनकीस करते हो अबू तुराब कह के। बनु उमय्या जब अबू तुराब के तो आप समझेंगे वो तहकीर से कह रहे, जबकि हजरत अली सबसे ज्यादा इस नाम से मशहूर। अच्छा ये फिर नाम कैसे पड़ा? उन्होंने कहा एक दफा सैयदना अली और सैयदा फातिमा का मियां बीवी होने के नाते इख्तिलाफ हुआ तो हजरत अली नाराज होकर घर से निकल गए। अच्छे खामद ऐसे ही होते हैं, बीवियों से झगड़ा हो तो बीवियों को निकालने की बजाय चुप करके सिट सुट के बात निकल, हम भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा नबी इस्लाम आए तो आपने फातिमा से पूछा, सैयदा फातिमा से, अली की तरह तेरे चचा का लड़का, वैसे तो हजरत अली रिश्ते में चचा लगते थे लेकिन ज़ाहिर आप रिश्ता हो चुका था इसलिए चचा का लड़का था। उन्होंने कहा इस तरह नाराज होकर चले गए। तो नबी इस्लाम ने एक सहाबी को भेजा, ढूंढो। सैयदना अली मस्जिद में लेटे हुए और मट्टी में वापस आके नबी इस्लाम को बताया अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्रोटोकॉल दिया है, ये आपकी अज़मत है कि आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया। आपने ये नहीं कहा कि अली को बुला के लाओ, अली ने खुद हाजिर हो जाना था कदमों में। आप खुद चल के गए, उठाया जिस्म से मट्टी झाड़ी, कहा उठ अबू तुराब, उठ अबू तुराब, ऐ मट्टी में लिपटने वाले उठ। सैयदना अली को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी कुन्नियत अबुल हसन, हालांकि लोग उन्हें अबुल हसन कहते थे, वो इसे पसंद नहीं करते थे, वो कहते मुझे अबू तुराब। तो वो बनु उमय्या कहते हैं कि आप अबू तुराब भी कह दो, उन्होंने कहा नहीं कहेंगे। तो ये सब का तर्जुमा जो तकी उस्मानी साहब ने आपको पढ़ाया ना, थोड़ी किताबें भी पढ़ लें, किताबों में भी गौर कर लें, मरने से पहले आप मुसलमान कर लें इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दी और है, बाबों का दी और, किताबों के दीन को फॉलो करें।
اب آ جائے میرے بھائیوں صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرف. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6220. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری صاحب میں سے 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا، ہمارا معاویہ سعد، معاویہ نے سعد کو حکم دیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں ہرگز. پھر اس میں آگے الفاظ ہیں جب انکار کیا تو حضرت سعد سے حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے. یہاں پہ ابو تراب تحقیر کی نیت سے ہے کیونکہ بنو امیہ ابو تراب. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا. جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سن رکھا ہے خصوصاً 3 باتیں مجھے تو ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخوٹوں سے بہتر. اور سعد وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد کے لیے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان. یہ ماموں بھی لگتے تھے نبی اسلام. سعد ابن مالک نام ہے ان کا اور سعد ابن ابی وقاص بھی ہے کیونکہ ان کے والد مالک کی کنیت ابی وقاص. یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں. اندازہ کریں جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو کیا میرے لیے سرخوٹوں سے بہتر ہے. اچھا اب یہاں پہ ناسبیوں نے اور سنیوں کا دفاع کرنے والے اماموں میں سے امام نووی جو کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے، ہم مانتے ہیں. تو حضرت یہ جو سعد ابن وقاص کو حضرت معاویہ نے حکم دیا تو وہ کسی اور کام کے لیے بلایا تھا، کوئی اور کام کہہ رہے تھے ان کو نا. تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی پہ سب نہیں کرتے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکالتے؟ مجھے آپ حضرت علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں. ہائے 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 اوے کہانیاں اور بناؤ جڑی کوئی سنی جائے. یقین کریں یہ آپ اپنے کسی 5ویں کلاس کے بچے کو بتائیں گے نا وہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا کہ یار آپ کے بزرگوں کا یہ علمی لیول تھا. یہ امام نووی اس طرح کی کہانیاں کروا کے گئے ہیں، باقی وہ تو چھوڑ دیں. 7ویں صدی ہجری کے اندر بڑا امام ہے جس نے مسلم کی شرح لکھی اور تبویب کی باب باندھے. بہرحال وہ ہمارا معاویہ کے بعد ہے کہ معاویہ نے حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو اسی کا حکم دیا تھا جو مرضی کر لیں. بہرحال ابن تیمیہ کو داد دینی چاہیے. ابن تیمیہ نے مسئلہ کر دیا. ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد کے اندر منہاج السنہ لکھی ہے جو اہل حدیث دیوبندی ایون بریلوی بھی پیش کرتے ہیں. اردو ترجمہ بھی ہے اس کا، عربی بھی ہے. انہوں نے شیعہ کے جو اعتراضات نقل کیے نا ان میں اس مسلم کی حدیث کو بھی نقل کیا. وہ اعتراض تو وہ اس سے خلافت کا رزلٹ نکالتے تھے تو انہوں نے اس کا رد کیا، لیکن انہوں نے نا اس حدیث میں خود سے الفاظ ڈالے ہیں جس سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی یہ تھا. انہوں نے پتا کیا کہا ہے ہمارا معاویہ تو بسب سعد. حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا. یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا، سب کے الفاظ انہوں نے سب خود ایڈ کیا فل ان دی بلینکس. تو فابا تو اس نے انکار کر دیا. حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا سبب دیا. ایک بار کہہ دینا پھر رحمت اللہ علیہ. ویسے تو میں عموماً کہتا ہوں ابن تیمیہ المتوفی 728 اس پہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناسبیت پھیلائی ہے زیدیت وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا. آمین. اے بولے جے پرانے انہوں نے دلی چالے تک محبت ہے. اچھا جی تو حضرت سعد ابن وقاص کہتے ہیں میں کبھی نہیں کروں گا. 3 باتیں مجھے ایک بھی مل جاتی. سن پہلی بات غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے علی کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تو رونا شروع ہو گیا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ جنگ میں حضرت علی شریک نہیں، ورنہ ہر جنگ میں حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ کہتے ہارون کو چھوڑ کے تھے مگر میرے بات کوئی نبی نبوت والا سٹیٹس نہیں. پھر ان کا دوسری فضیلت غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو یہ جھنڈا دیا. اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں 6222 حدیث میں، یہ کٹھی 2 حدیث ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس ایک موقع پر. میری خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن علی کو ملے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں نا کہ شعبہ چشم تھا، حضور نے لعاب لگایا، شفا ہوئی، اللہ نے فتح دے دی. اور ان کا تیسری فضیلت سن
جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو نبی الاسلام نے ان پہ دلائل تمام کیے، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت مباہلہ. تو نبی الاسلام نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور سیدنا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. اب یہ فضیلت بہت بڑی تھی. تو حالانکہ نبی الاسلام کی 9 بیویاں تھیں، وہ بھی اہل بیت ہیں. اور قرآن میں آیا تھا عورتوں کو لے آؤ، تو نبی الاسلام کسی بیوی کو بھی لا سکتے تھے، لیکن آپ حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے. تو مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مل جاتی نہ ملی. اچھا ویسے تو ٹیکنیکلی ابن تیمیہ نے خود ان کو جواب دیا. اسی حدیث کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، جہاں آپ کو ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسی کام کرنے کا وہ کہہ رہے تھے. کیونکہ اس طریق کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو یہ باتیں سنائی نا، تو جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو وہی نکالتے تھے نا. اور ایک طریق اس کا سپورٹنگ ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں الفاظ ہے کہ ایک چوتھی فضیلت بھی بتائی، من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس میں الفاظ ہے ساتھ غصے میں آئے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے. تو غصہ انہی پہ تو کر رہے تھے. اگر وہ فضائل سننا چاہ رہے تھے، آپ آئے نا ہم سے آ کے فضائل سنیں نا کہ حضرت علی کے فضائل سنائیں، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. غصہ تو نہیں آپ پہ کریں گے. غصہ ہم جن پہ کرتے ہیں انہی پہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو کوئی بات کرنے والی کریں. اچھا یہ سنن نسائی الکبریٰ نا ایک بڑی نیکی کا کام ہوا ہے اس امت کے اندر. میں تھوڑا آپ کو بتا بھی دوں چونکہ یہ سب و شتم کی ہے اکثر احادیث سنن نسائی الکبریٰ میں. میرے بھائیو، امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. بخاری اور مسلم کے بعد روئے ارض پہ اہل سنت کی سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. ویسے اس کو ترتیب میں 5ویں نمبر پہ نام لیتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. لیکن صحت کے اعتبار سے سب سے کم ضعیف روایتیں اگر جس کتاب میں ہے نا وہ سنن نسائی ہے، بخاری مسلم کے بعد. امام نسائی نے یہ کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، جس میں 11,770 احادیث 11,770. ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے ادھر پڑھی گئی، ادھر پڑھی گئی یہاں پہ. اس کے ساتھ آپ دیکھیں دارالسلام نے لکھا ہے سنن نسائی الصغریٰ، یہ چھوٹی سنن نسائی. اس میں حدیثیں ہیں 5,761. یہ ان کے ایک شاگرد تھے امام نسائی کے، امام ابن السنی. کام بھی سنی اللہ انہوں نے کیا. یہ میں ایک جھوٹ کے طور پہ بول رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں. کیونکہ کچھ اہم چیپٹر تھے جو نکال دیے اس میں سے، تو وہ اسی میں کہہ رہا ہوں. ان کا نام بھی سنی تھا، ابن السنی. تو سنیہ دا پتر ابن السنی. امام ابن السنی جو تھے المتوفی 364 ہجری، نا کہنا میں گستاخی کی ہے، میں ایک علمی اختلاف کر رہا ہوں لائٹر. انہوں نے نا اس کی تلخیص کر کے نا وہ آدھی حدیثیں کر دی، کدھر 11,770 اور کدھر 5,761، اور کچھ اس کے چیپٹر اس میں سے نکال دیے. وہی اصل چیپٹر سب. خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کٹے نہ سی پھر کر پا لینے وچ. اچھا دنیا میں یہ کتاب موجود ہے، عربی میں ہے، ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا. الصغریٰ کا ہوا ہے، اس کا نہیں ہوا ہے، کبریٰ کا. دارالکتب العلمیہ بیروت میں چھاپی ہوئی ہے، PDF موجود ہے. ہم ایک ایک انشاءاللہ اس میں لگائیں گے. اس کے کچھ چیپٹر تھے بڑے امپورٹنٹ. عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے سنت اذکار، جس میں سے ہم نے یہ اپنے اذکار کارڈ میں وہ جو لکھی ہے نا حدیث، وہ دیکھیں سنن نسائی الکبریٰ 9928 نمبر، کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. لکھے نیچے لکھا ہے سنن نسائی الکبریٰ، یہ اس میں تھی. اس کا چیپٹر تھا عمل الیوم واللیلہ. اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی، جس میں نبی الاسلام کی وفات کے اوپر آپ کا جنازہ کیسے پڑھا گیا، جو آپ کو کہانی کرائے گی جنازہ وہی نہیں. اس میں میں نے الگ سے 163 مسئلہ رپورٹ کروایا. ایک اور چیپٹر ہے، اس کا نام ہے فضائل قرآن. ایک اور چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل صحابہ، اور ایک اور چیپٹر ہے جس کا نام ہے خصائص علی، جس کی لکھنے وجہ سے امام نسائی کو شہید کر دیا ناسبیوں نے. اور یہ دارالسلام والوں نے باقاعدہ سنن نسائی کے تعارف میں لکھا ہے کہ امام نسائی کو محبت اہل بیت کی وجہ سے شہید کیا گیا. جب شام گئے انہوں نے خصائص علی، انہوں نے کہا کہ شامی لوگ حضرت علی کو برا کہتے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے ہماری طرح کہ اہل حدیث کو آپ قرآن حدیث سے بتائیں گے تو مان لیں گے. انہوں نے 194 حدیثیں جمع کی، وہاں پہ درس شروع کیا. انہوں نے کہا یہ کون ہے بھائی علی، کیڑا علی؟ انہوں نے کہا بھائی علی علی ہے. انہوں نے کہا بھائی جی کو میرے شام کی کو فضیلت بیان کرو. انہوں نے کہا میرے شام کی تو فضیلت میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ برابر چھوٹ بھی جائیں تو بڑی بات ہے. ان کا کوئی تو ہے. انہوں نے کہا ہاں ایک ہے، پھر آپ سن نہیں سکو گے. انہوں نے مسلم کی حدیث سنا دی کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، وہ ان پہ ٹوٹ پڑے اور ان کو شہید کر. تو یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو اس پہ آپ نے ڈیٹیل سنی ہے تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب بھائی، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ کاتب بھائی والی روایت بھی آدھی بتاتے ہیں.
دلائل النبوہ سے. اس پمفلٹ میں میں نے خیر وہ ساری لکھی. تو امام نسائی کو, اچھا امام نسائی بھی کہا جاتا ہے, زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے, دونوں درست ہیں. عموماً امام نسائی کہا جاتا ہے. تو امام نسائی نے یہ چیپٹر لکھا, اس میں خصائص علی بھی تھا. اب یہ ایک ایک کر کے چیپٹر اردو میں آنا شروع ہو گئے. ہمارے پاس یہ الحمدللہ موجود ہے سافٹ کاپی. تو خصائص علی کی آپ کو ahlsunnatpak.com پہ مل جائے گی. یہ خصائص علی, یہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی. اس میں سب و شتم والی روایتیں موجود ہیں جو ہم نے پمفلٹ میں سنن نسائی الکبریٰ کے حوالے سے ڈالی. دونوں کے نمبر انشاءاللہ ڈال دیں. اور یہ فضائل صحابہ چیپٹر جس میں حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی اور اشرم بشرا کے فضائل ہیں, اس میں بھی سب و شتم والی روایتیں موجود ہیں. یہ بھی, اور دیکھیں مزے کی بات ہے, ان دونوں کی تحقیق اس بندے نے کی ہے جو شاگرد تو شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کا, لیکن اس وقت ناسبیت کا جھنڈا اٹھایا ہے. لیکن تحقیق تو ہوئی بھی ہے, ہم تو اسی کی تحقیق دکھا رہے ہیں کہ بھی خود ہے ناسبیوں کے لیے بھی دلیل بن جائے گا. تو یہ دو چیپٹر ہیں جی, اس میں وہ روایتیں ساری موجود ہیں. اور یہ دونوں چیپٹر اسی سنن نسائی الکبریٰ کے. تو یہ چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ سے جو بندہ نکال دے اسے سنیت کا سرٹیفکیٹ دینا چاہیے نا, کیونکہ اس نے سنیت کی بڑی خدمت کی ہے نا. یعنی وہ جو صدیوں سے پردہ ڈالا جا رہا تھا, تو اس لیے میں نے وہ جملہ جو میں نے بولا تھا نا کہ نام سے ابن سنی اور کام بھی سنی الگ ہی تھا. کٹے تھے اے چیپٹر کٹے, خصائص علی اور فضائل صحابہ. اور فضائل صحابہ میں خلفاء راشدین کے بھی فضائل تھے, اشرم مبشرہ کے فضائل تھے. لیکن وہ جو اشرم مبشرہ والے سارے فضائل ہیں نا, اس میں سب و شتم والی روایتیں بھی گندی ہوئی تھی. انہوں نے کہا پوری سائڈ تک کر. واللہ عالم, پوچھتا میری بدگمانی ہو, لیکن قرائن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امت کے وسیع تر مفاد میں بڑے بڑے بزرگوں نے اس طرح کے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. وہ آج آپ کو کچھ میں روایتیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا کام کیے ہیں. سنن نسائی الکبریٰ کا تعارف ہو گیا. آپ اسی میں سے ایک اور روایت سنیں. ایک تابعی کہتے ہیں میں سعد ابن ابی وقاص کو ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم سیدنا علی کو گالیاں دیتے ہو. میں نے عرض کیا کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے, شاید تم نے بھی ان کو گالی دی ہو. میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ کہ ہم کبھی کوئی ایسی حرکت کریں. تو سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا دیکھنا علی ابن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا, بے شک اگر یہ لوگ میری مانگ یعنی یہ جو سر کے درمیان آرا بھی رکھ دیں اور مجھے دھمکی دیں کہ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اور مجھے کہیں کہ میں علی کو گالی دوں, تو پھر بھی میں علی کو گالی نہیں دوں گا, کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے علی کے فضائل میں بہت کچھ سنا. اچھا یہ کون تھے؟ وہ کوئی ایرانی فنڈیڈ لوگ تھے جو حضرت سعد کو کہتے تھے کہ علی کو گالیاں دو. وہ سعودی ریال آتے تھے, ان کو بنو امیہ تھے. اچھا المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے, ایک تابعی ہیں قیس بن ابو حازم, وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے بازار میں گھوم رہا تھا. اسی دوران احجار زیت ایک بازار کا نام تھا, میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک گھوڑ سوار کے گرد جمع ہیں. کوئی بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے گرد لوگ جمع ہیں, اور وہ گھوڑ سوار جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے. یار دیکھو, اندازہ کرو, یہ مسلمانوں کی حالت ہے اور لوگ اس کے گرد مجمع لگائے ہوئے ہیں. اسی دوران سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لے آئے, وہی سعد. تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آگے, لوگ بھی ان کے احترام میں ہٹ گئے. ظاہر ہے اتنا بڑا صحابی. پھر انہوں نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن طالب کو گالیاں دے رہا ہے؟ مجھے بتا, کیا علی سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا؟ کیا سب سے پہلا شخص جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی نہیں تھا؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ کیا سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ پھر سعد ابن ابی وقاص مزید فضائل ذکر کرتے رہے, حتیٰ کہ فرمایا کہ کیا علی رسول اللہ کی صاحبزادی کے رشتے سے آپ کا داماد نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ کے غزوات میں علی آپ کے جھنڈے کو تھام کر سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ اس میں سے کوئی ایک فضیلت بھی کسی اور بندے کو حاصل ہے اس لیول کی؟ داماد حضرت عثمان ہیں لیکن نسل نہیں چلی, اہل بیت جو ہیں وہ اولاد علی ہیں. پھر حضرت صاحب نے اپنا منہ قبلے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ, یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے, اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا. سیدنا قیس بن ابو حازم کہتے ہیں ہم ابھی منتشر بھی نہ ہوئے تھے کہ اس گستاخ کی سواری نے اس کی سواری زمین میں دسنے لگی, تو اس سواری نے اس کو زمین پر پٹک دیا, اس کی کھوپڑی ایک پتھر پر جا کر لگی اور وہیں پر اس کا بھیجا باہر نکل آیا اور وہ مر گیا. اذانیں شروع ہو چکی ہیں انشاءاللہ, بقیہ کی احادیث اذانوں کے وقفے کے بعد. ہاں جناب, اگلی حدیث سنن نبی داؤد سے ہے, انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 4648. یہ وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث, 10 جنتی صحابہ ایک مجلس میں. اب دیکھیں یہ حدیث بھی یہ لوگ پوری نہیں بیان کر سکتے. جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ
یعنی پردہ ڈالا جاتا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں امام ابو داؤد نے ان لوگوں کے نام چھپا لیے ہیں جو بیچ میں تھے اور فلاں فلاں کر کے بات کی ہے. الفاظ دیکھیں, عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص کوفے میں آیا تو اس نے فلاں شخص کو خطیب مقرر. یار وہ جو آئے ہیں وہ بندے کا نام ہی ہوئے گا نا. وہ پھر سنن نسائی الکبریٰ کے جو چیپٹر ہے اس میں آپ کو کھلے گا, جو چیپٹر امام ابن السنی نے نکالا تھا. پتہ چلا کیوں نکالا تھا چیپٹر, تاکہ یہ فلاں فلاں والا بھی معاملہ آپ, لیکن امام نسائی کا یہ چیپٹر تو آ چکا ہے نا عربی میں تو پہلے سے. یہ دونوں سسپینس ہیں, یہ فلاں فلاں کون تھا وہ اگلی روایت میں. ابھی آپ مزہ لیں اس کا. وہ کہتے ہیں جب فلاں شخص آیا تو پھر سیدنا سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا. حضرت عمر کا پیروی. اس ظالم کو دیکھ رہے ہو, کس کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ جو حضرت علی پہ سمجھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید نے فرمایا 9 افراد کے بارے میں میں جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں, اگر 10ویں کا ذکر کر دوں تو کوئی گناہ کی بات نہیں. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہیرا پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے, اے ہیرا پہاڑ تھم جا, تجھ پر اس وقت نبی یا صدیق یا شہید تو موجود ہیں. پھر میں نے پوچھا وہ 9 افراد کون ہیں؟ تو سعید ابن زید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد ابن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف. یہ کل 9 ہیں. اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کا نام نہیں ہے. ابو عبیدہ ابن جرح کا نام جو ہے نا وہ ترمذی والی حدیث ہے 3747 عبد الرحمن بن عوف سے اس میں. اور ایک دوسرا شخص جو 10واں ہے وہ بھی جنت. ان کا 10واں کون ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ نام بتایا جب کا 10واں میں سعید. اچھا یہ حدیث جب آئی ہے نا سنن نسائی الکبریٰ میں, جس میں امام داؤد نے لکھا فلاں شخص فلاں کو ملنے ادھر آیا تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا. اب سنیں وہ کیا کہتے ہیں. سیم سند ہے. عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کوفے میں آئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کچھ خطیب مقرر. یہ دونوں فلاں فلاں نام آ گئے جو کہ سیدنا علی پر زبان درازی کر رہے تھے. الفاظ یتناولون, حضرت علی کے عیب بیان کرتے تھے. چنانچہ سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس ظالم کو دیکھتے ہو, یہ ایک جنتی شخص پر لعنت کروا رہا ہے. کون؟ یا مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کہا یا حضرت معاویہ. یہ مجھے کہتے ہیں کہ ظالم مغیرہ کے الفاظ کدھر ہیں؟ وہ تو میں بتاؤں گا کہ وہ 6 دفعہ انہوں نے کہا اوئے مغیرہ, اوئے مغیرہ, کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے اوئے مغیرہ کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا تو 6 ہو گئے. تو میں رجوع کرتا ہوں, میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا 3 دفعہ کہا, نہیں انہوں نے 6 دفعہ کہا. میں بھی رجوع کرتا ہوں چیزوں پہ. ٹھیک ہے جی, وہ آگے آئے گی حدیث. تو ایک جنتی شخص پر لعنت کرواتا ہے. پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی. پھر وہی والی حدیث ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے جنتی ہیں 10ویں اوپر. سنن نسائی الکبریٰ میں ایک اور حدیث ہے اسی فضائل صحابہ والے چیپٹر. یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے پاس آیا تو میں نے عرض کی کہ کیا آپ اس ظالم شخص پہ تعجب نہیں کرتے کہ جس نے سیدنا علی پر سب و شتم کرنے کے لیے خطیب مقرر کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ سب کا لفظ نہیں ہے, یشتمون علی. شتم کا لفظ تو ہوتا ہی گالی کے لیے, تنقید کے لیے نہیں. وہ کہتے ہیں سب کا لفظ یہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کیا وہ ایسا کرتا ہے واقعی, جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 9 افراد جنت میں ہیں. پھر انہوں نے وہی حدیث سنائی عشرہ مبشرہ والی, اور 10واں پھر اپنا ذکر کیا. اب یہ حدیث صحیح ابن حبان میں, مسند احمد اور کئی کتابوں موجود ہے. اب آ جائیں ایک اور حدیث جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے. سنن نبی داؤد سے عشرہ مبشرہ والی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے. 4650 ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے پاس کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اہل کوفہ بھی موجود تھے. پھر امام داؤد نے فلاں لکھ دیا. فلاں کا کوئی نام ہی ہوئے گا. کوفے کی مسجد میں, بڑی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. وہ فلاں کون تھا؟ وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھا. امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل کر کے ان کا نام بھی لکھا. امام داؤد کو شرم آئی کہ میں فلاں کر کے نام تو چھپا رہا ہوں. ظاہر ہے انسان کا ضمیر تو ملامت کرتا ہے, سچائی تو پھر کھٹکتی ہے. آپ حیران ہوں گے اس حدیث کے بعد نا امام داؤد نے ایک حدیث لی, اس میں تو انہوں نے فلاں لکھ دیا, دونوں حدیثوں میں فلاں فلاں کر کے نا فلاں کو بجا لیا. پھر اس کے بعد اچانک ایک حدیث لے کے آتے ہیں جس کا اس پورے چیپٹر سے خلافت کے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ حدیث یہ لے کے آتے ہیں کہ جب سہیل ابن عمرو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام سے معاہدہ کرنے آیا تو وہ بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کرنا ہے تھوڑی کو. تو کہتے ہیں ایک شخص وہاں کھڑا تھا جس نے اپنے تلوار کی جو ہاتھ والی سائڈ ہے
جہاں سے دستی اس کو پکڑا جاتا ہے، تو وہ اس کے ہاتھ پہ اس نے ماری. اس نے کہا اپنے جو ہے نا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے پیچھے کر. تو وہ کہتے ہیں وہ شخص حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھا. اس حدیث کا خلافت کے چیپٹر کے ساتھ کوئی تعلق ہے. وہ اصل یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو فلاں شخص ہے نا وہ مغیرہ ابن شعبہ ہے اور وہ صحابی ہے اور صلح حدیبیہ کا صحابی ہے. پھر وہ حدیث لے کے آتے ہیں، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کو آگ نہیں چھوئے گی. صلح حدیبیہ والے یہ مسئلہ ہم آگ کا جہنم یا جنت نہیں کسی کی طے کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے ایٹیچیوڈ کی خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. آج اگر ہمارے پاس طاقت ہو ہم ان کو دوبارہ دنیا میں لیں ہیں اور کہیں کہ حضرت دیکھیں آپ لوگوں کی وجہ سے اس وقت امت کی کیا حالت ہوئی ہے، تو وہ بھی اپنے اس عمل کے اوپر پچھتائیں، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عمرو بن عاص ہوں یا مغیرہ بن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین. تو وہ کہتے ہیں فلاں شخص کے پاس آ کے میں بیٹھ گیا تو اتنے میں سعید ابن زید وہی حضرت عمر کے بروئی وہاں پہنچے. تو اس فلاں شخص نے ان کو اپنے پاس تخت پہ بٹھا لیا. اس وقت مسجدوں میں تخت لگے ہوتے تھے کیونکہ گورنر وہیں بیٹھتے تھے، ایک پورا ایک سلسلہ تھا، مسجد آفس ہوتی تھی. ان کا استقبال کیا. اتنے میں ایک شخص جس کا نام قیس بن علقمہ تھا وہاں پر آیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ یعنی یہاں تو لکھا فلاں نے اس کا بڑا استقبال کیا اور اس نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی. جس نے ابھی ہو گئی بوڑھوں کو عادت ہوتی ہے نا، وہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو گالیاں نکالا. نعمت نے پوچھا کیوں لگیا ہے، چاہے وہ کبھی حکمران کو نکال رہا ہو کسی مولوی کو، ساتھ کے لوگ تو جانتے ہیں. تو اس نے سیدھی گالیاں نکالی، فلانا یہ اس پہ لعنت یہ نام لیے بغیر. تو حضرت سعید ابن زید نے کہا یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب کو نکال رہا ہے. یہ فلاں نے جب کہا، فلاں کون؟ مغیرہ ابن شعبہ. مسند احمد میں آ گیا. اللہ، اب ادھر تو فلاں ختم نہیں ہو سکتا تھا نا. یہاں پہ الفاظ ہیں، سعید ابن زید نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس کو نہ تو برا سمجھتے ہو نہ ان لوگوں کو روک رہے ہو، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوخ کروں جو آپ نے نہ فرمائی ہو اور قیامت والے دن رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں کہ تو نے مجھ پہ جھوٹ کیوں باندھا تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں تو ڈرتا ہوں. میں نے خود رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت ہے، اور میں 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں. پھر حضرت سعید ابن زید خاموش ہو. مسجد میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی کہ وہ 10واں شخص کون ہے. تو انہوں نے فرمایا وہ 10واں شخص میں سعید ابن زید. پھر فرمایا تم سب سن لو، رسول اللہ کی مائیت میں کسی صحابی کا چہرہ غبار آلود ہونا تم میں سے کسی کے سارے عمر کے نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے، خواہ اسے سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے. یہ آپ کو حدیثیں تو بیان کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں بتاتے یہ حدیثیں کن لوگوں کو سنائی جاتی تھی. جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور جن کے فضائل آپ کو سنانے چاہیے ان کے فضائل سنانے کو آپ رافضیت کہتے ہیں. تو پھر سب سے بڑے رافضی تو سعید ابن زید ہوئے نعوذ باللہ. یہی حدیث پھر مسند احمد میں نے پورا اس کا ایک طریق نقل کیا، اس میں الفاظ موجود ہیں اور اس میں الفاظ ہیں جب وہ گالیاں دیتا ہے نا قیس بن علقمہ تو حضرت سعید ابن زید غصے میں کہتے ہیں اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ 3 دفعہ کہتے ہیں، یعنی 6 ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہ کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی صحابی سے اس طریقے سے تو نہیں بات کر سکتا تھا. یار حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ پیارے مغیرہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آگے لگے گی نا ایک سابقون الاولون میں سے سعید ابن زید کو. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. پھر انہوں نے پوری وہ حدیث بیان کر دی. ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر وہی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں، اس میں تو واضح الفاظ ہیں کہ وہی تابعی عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے خطبہ دیا اور اس میں سیدنا علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا. تو اس میں سعید ابن زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید ابن زید سب جنت میں. عشرہ مبشرہ کی رٹ لگائی ہوتی ہے اہل سنت کے یہاں. یہ عشرۃ مبشرۃ حدیث بھی نہیں 10 جنتی صحابہ کی بیان کر سکتے، آدھی بیان کرتے ہیں. ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے سامنے بیٹھا تھا تو وہ فرمانے لگے ہمارے حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں. الفاظ ہیں نلعن اخواننا، یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، اس میں لعنت کے الفاظ. اور بے شک ہم تو کبھی لعنت نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کریں گے. میں نے رسول اللہ سے خود یہ بات سنی تھی کہ آپ فرما رہے تھے ان قریب میرے بعد بہت فتنے ہوں گے. بنو امیہ کو سعید ابن زید کہہ رہے ہیں تسی وہی فتنے ہو جڑے حضور نے دسے سن، ساڈے تے مسلط ہو گئے.
اور ایسے ایسے ہوگا. اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور اس نے سعید ابن زید سے کہا میں تو حضرت علی سے دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, یہ لوگ ہوتے کہتے ہیں اس کو عذاب سے پھاٹا, رسول اللہ سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے, یقیناً رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں کرتا. نہیں, اور باقیوں کی ادھر گئے تو رافضیت شیعت والی باتیں ہیں. سعید ابن زید کو جب اس نے کہا نا کہ یہ تو لعنت کرواتے ہیں اور میں علی کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب رکھتا ہوں, اس پر سعید ابن زید نے کہا تمہیں بشارت ہو, تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو. پھر سعید نے کہا سنو, رسول اللہ سے میں نے خود سنا تھا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص, یہ سب جنت میں ہیں. اگر چاہوں تو 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں. 10ویں وہ خود تھے. پھر جب لوگوں نے زور لگایا تو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, اور یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے. عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ سعید ابن زید حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے پاس بیٹھے تھے, تو حضرت مغیرہ نے حضرت علی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے, تو سعید ابن زید وہیں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں رسول اللہ سے خود یہ سن چکا ہوں کہ اہل قریش میں سے 10 لوگ جنتی ہیں, رسول اللہ, ابو بکر, عمر, عثمان. اچھا, اس میں انہوں نے حضرت علی کا نام حضرت عثمان سے بھی پہلے لیا کیونکہ ان پہ سب و شتم ہوگا. شیخین کی فضیلت میں تو اہل سنت کے یہاں اتفاق ہے, لیکن حضرت علی اور عثمان والی فضیلت جو ہے اس میں اختلاف آئے گا. تو یہاں انہوں نے حضرت علی کا نام پہلے لیا, حضرت عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص, اور پھر اپنا بھی ذکر کیا. اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. میرے بھائیو, مسند احمد میں ایک حدیث ہے, اس کی صحت میں اختلاف ہے. مشکات میں بھی حضرت علی کے چیپٹر میں حدیث ملتی ہے کہ جس نے علی کو گالی دی رسول اللہ نے فرمایا اس نے مجھے گالی دی. اب جو نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی سند پہ اختلاف ہے, لیکن شیخ زبیر لذیذ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ نیک کاموں کا اجر دے, انہوں نے بڑا انصاف کیا. انہوں نے مشکات میں حدیث آئی نا تو اس کی فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی سند تو ضعیف ہے, لیکن جو روایت مسند ابی یعلا میں موجود ہے, جو الموجب الصغیر طبرانی میں بھی ہے, اور سنن نسائی الکبریٰ جس کو امام ابن سنی نے جو چیپٹر نکال دیا تھا اس کے اندر بھی موجود ہے, خصائص علی اور یہ والا چیپٹر, تو یہ خصائص علی والے چیپٹر کہ ابو عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ جو ہماری ماں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں, واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد 64 ہجری, واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے. ام سلمہ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو تابعی کہنے لگا معاذ اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے ہو؟ یہ کہتے تھے علی پر لعنت نعوذ باللہ, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت نعوذ. تو ام سلمہ نے کہا رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہو, کیا تم یہ نہیں کہتے ہو علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت؟ اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے. تم جب یہ کہتے ہو نا کہ علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, تو یہ حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے خود رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ تو میں وہ آیت ہی پڑھوں گا, سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 جو آیت درود سے اگلی آیت ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر دیا. اللہ کی لعنت ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں. ہم لعنت نہیں بھیجتے, ہمیں نبی الاسلام نے سمجھایا. ہم جھوٹے کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ تو لعنتی ہے, ہم یہ کہیں گے تیرے اس عمل کی وجہ سے تو لعنت کا مستحق ہو. یہ ایک شرعی مسئلہ آپ یاد رکھیں. ہمارا جو اختلاف ہے نا روافض کے ساتھ, خالشیوں کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ آپ لعنت آپ نہ بھیجیں, جس نے کیا وہ خود بھگتے, اور جو فوت ہو چکا وہ اپنے انجام کو ویسے ہی پہنچ چکا, ضرورت ہی نہیں ہے.